अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ कदम कदम पर खौफ और दहशत में लिपटी हुई एक लाजवाल दास्तान। आसिफ ज़दा। पाकिस्तान के सूबे पंजाब का दिल शहर लाहौर खुद में कई अजूबे छुपाए अपनी मिसाल आप है, जहाँ रहने वाले लोगों के दिल जिंदा दिलों से सजी रौनकों के आगे दुनिया की हर रौनक मांद पड़ जाती है, जो बागों के इस शहर की शान को लाजवाल बनाती है। लाहौर की गुंजान आबादी पिछले 30 बरस में यहाँ आकर आबाद होने वाले लोगों के सबब पैदा हुई है, जबकि इससे पहले सिर्फ अंदरूने लाहौर ही आबाद वाला इलाका था और इसके इर्द गिर्द की जगह पे बागात, खेत, खलियान थे। यही वजह थी कि ज़्यादा रात गए लोग खेतों भरी वीरान सड़क पे सफ़र करने से कतराते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि इन जगहों पे ज़्यादातर माकूल फितरत मखलूक़ात का बसेरा होता है, जिसकी तस्दीक इन चंद लोगों ने भी की थी जो मजबूरी के तहत रात को सफ़र करते और उनके साथ खौफनाक वाक़यात पेश आते। लिहाजा लोग ऐसी जगहों पर आमाद होने से घबराते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती आबादी के बाइस लोगों ने कम कीमत पे प्लॉट की सूरत में ज़मीनें ख़रीदनी शुरू कर दी और वहाँ अपने ख़ानदानों समेत आबाद होने लगे। पहले इक्का दुक्का घर बनने लगे, फिर इसकी देखा देखी लोगों ने हौसले बढ़े और वो भी यहाँ आबाद होने लगे। रियाज साहब लाहौर के रहायशी थे। वो पेशे वाराना लिहाज से इलेक्ट्रिशियन थे। उनका ताल्लुक़ एक पासमानदा घराने से था। वो अपने ख़ानदान समेत एक तंग और तारीख किराए के मकान में गुजारा कर रहे थे, मगर अपनी मेहनत और अल्लाह पे तवक्कुल रखते थे। वो तरक्की करने लगे। उनका सबसे बड़ा बेटा उमर सऊदी अरब चला गया तो हालात में यकदम सुधार आने लगा। रियाज साहब भी ज़ाती मकान बनाने की निस्बत कम कीमत पर एक प्लॉट कम गुंजाइश आबाद इलाके में ख़रीदा और वहाँ तामीर शुरू करवा दी। 15 नवंबर 1980 बरोज़ पीर रियाज साहब अपने ख़ानदान समेत अपने नए घर में शिफ्ट होने आए। उनकी फ़ैमिली में उनकी वालदा, ज़ौजा, बहू, पोते और 3 बेटियां शामिल थीं। वो सब अपना ज़ाती मकान देख के खुशी से निहाल हो गए। बैरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही दाएं तरफ बैठक थी, आगे किचन, आगे सहन में आमने सामने 2 कमरे थे। थोड़ा आगे बरामदा था जिसके दाएं तरफ किचन था और बिल्कुल सामने 2 कमरे साथ साथ थे। छत पर जाने वाली सीढ़ियों के नीचे वॉशरूम बनाया हुआ था। अल्लाह की मदद से हमने आखिर अपना मकान बना ही लिया। आबदा बेगम ने खुश होते हुए अपने खामिद रियाज साहब से कहा, अल्लाह मेरे बेटे को मज़ीद कामयाबी अता फरमाए, कभी रिक्स में तंगी ना आए। हाजरा बीबी ने अपने बेटे को दुआ दी। अम्मी, घर तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। आबदा बेगम की बहुत राफिया ने मुस्कुराते हुए कहा, फारिया बेटा कैसे घर लगा? आपको वैसे ही है जैसे आप कहती थी। रियाज साहब ने अपनी 21 साला बेटी फारिया से पूछा, जो हमेशा अपना घर होने की ख्वाहिश का इजहार करती थी। जी अब्बू, बहुत पसंद आया, फारिया ने मुस्कुरा के जवाब दिया। जबकि 18 साला हिना और 15 साला आलिया घर देख के आपस में तबसरे कर रही थी, चलो लड़कियों, घर की सफाई करके इसे सेट करना है, काम पे लग जाओ। राफिया, हन्नान और वाजिद अम्मा को पकड़ा दो ताकि हम सब आराम से काम कर सकें। आबदा बेगम ने राफिया को कहा तो उन्होंने 3 साला वाजिद और 2 माह के हन्नान को हाजरा बीबी को पकड़ा दिया। खुद काम करने लगी। 2 से 3 दिन में घर मुकम्मल सेट हो गया। सहन में मौजूद आमने सामने 2 कमरों में से एक कमरा हाजरा बीबी और दूसरा तीनों लड़कियों को दे दिया गया, जबकि सामने सामने साथ साथ 2 कमरों में से एक कमरा रियाज साहब और आबदा बेगम ने लिया और किचन के साथ वाला कमरा राफिया को दे दिया गया। शाम के 6 बज रहे थे। खूब शोर गुल हो रहा था। तमाम लोग बैठक में बैठे गपशप में मसरूफ़ थे, जबकि राफिया कमरे में सोए हुए 2 माह के हन्नान और वाजिद को देखने आई। सर्दियों का मौसम अपने उरूजों पे था। राफिया कमरे में दाखिल हुई और हन्नान को देखने लगी। यकदम इसे बाहर के शोर और गुल की आवाज़ कमरे में कम महसूस हुई।
حالانکہ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس نے محسوس کیا کہ یہ کمرہ تمام کمروں سے زیادہ پرسکون تھا۔ کمرے پہ غور و فکر کرتے ہوئے اسے ایسا لگا جیسے وہ کمرہ باہر کے ماحول کو خود پر انداز نہیں ہونے دیتا۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو اسے باتوں اور کہکہوں کی آواز کافی بلند سنائی دے رہی تھی۔ جیسے ہی وہ دوبارہ کمرے میں واپس گئی تو آوازوں میں غیر معمولی کمی آ گئی۔ وہ یکدم خوفزدہ ہوئی۔ اس نے پاس سوئے ہوئے واجد کو دیکھا اور ڈرتی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس پر خوف کا غلبہ طاری ہوا، اسے وہ کمرہ پرسکون ہونے کے بجائے پراسرار خاموشی میں گھرا محسوس ہوا۔ مارے خوف کے اس کے قدم خود بخود کمرے سے باہر چلے گئے۔ کمرے سے نکلتے ہی وہ عابدہ بیگم سے ٹکرائی۔ اوہ ہو رافعہ، کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ عابدہ بیگم نے رافعہ کے تاثرات دیکھ کے پریشان کن لہجے میں کہا۔ جی امی ٹھیک ہوں، رافعہ نے اپنے اوزان بحال کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، تم اتنی دیر ہو گئی واپس نہیں آئی تو میں نے سوچا دیکھ آؤں، کہیں بچے نہ اٹھ گئے ہوں، عابدہ بیگم نے کمرے میں جاتے ہوئے کہا، جبکہ رافعہ پیچھے چل پڑی۔ جی امی، میں بھی بس انہیں اٹھانے ہی لگی ہوں، رافعہ نے بچوں کو مزید کمرے میں نہ چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ ارے رہنے دو، 1-1.5 گھنٹے سو لینے دو، گھر میں کام کے سلسلے میں بیچارے بے آرام رہے ہیں، آ جاؤ۔ عابدہ بیگم رافعہ کو ساتھ لے کے کمرے سے باہر جانے لگی۔ پر امی، مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، دل نہیں مان رہا بچوں کو اکیلے چھوڑنے پہ۔ رافعہ نے اپنی پریشانی ظاہر کی۔ نئی جگہ ہے نا، اس لیے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا بیٹا، آ جاؤ، عابدہ بیگم نے شفقت سے کہا تو رافعہ نے انکار نہیں کیا اور ان کے ساتھ چل پڑی۔ مگر اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ اس نے مڑ کر کمرے کی طرف دیکھا، پھر عابدہ بیگم کی بات سنتی بیٹھک کی طرف آنے لگی۔ سب باتوں میں مشغول تھے۔ حنا اور عالیہ کی شوق باتوں سے سب محظوظ ہو رہے تھے، جبکہ فاریہ کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ ابھی رافعہ کو آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ حنان کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ حنان اٹھ گیا ہے، جاؤ بیٹا دیکھو اسے، حاجرہ بی بی نے رافعہ کو کہا تو فوراً کمرے کی طرف جانے لگی۔ رافعہ کمرے میں گئی تو واجد حنان کو چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا، جو شاید اس کے رونے کی آواز سے جاگ گیا تھا۔ لاؤ بیٹا، میں پکڑتی ہوں حنان کو، رافعہ نے واجد کو پیچھے کرتے ہوئے حنان کو پکڑا اور چپ کرانے لگی۔ مگر کیا تھا، یوں ہی 2-3 گھنٹے گزر گئے۔ کبھی فاریہ حنان کو چپ کرانے لگتی، کبھی عالیہ، کبھی حنا تو کبھی عابدہ بیگم، مگر حنان مسلسل روئے جا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے بچے کو، عابدہ بیگم کے لہجے میں خاصی پریشانی تھی۔ ریاض صاحب اور حاجرہ بی بی بھی پریشان بیٹھے تھے۔ اس وقت کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ملے گا، ریاض صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جیسے تیسے کر کے رات گزار لو، صبح فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جانا، حاجرہ بی بی نے کہا اور رافعہ سے حنان کو نیند کی دوا دے کر سلانے کو کہا۔ نیند کی دوا سے حنان 3 گھنٹے سو گیا، مگر پھر رات کے 3 بجے اس نے زور سے رونا شروع کر دیا۔ سارا گھر پھر سے حنان کو چپ کرانے لگا۔ حاجرہ بی بی برآمدے میں چارپائی پہ بیٹھی حالات کا بغور مشاہدہ کر رہی تھیں۔ انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی بھی جب حنان کو کمرے سے باہر لاتا ہے تو وہ چپ ہو جاتا ہے، مگر جیسے ہی اسے کمرے میں واپس لے جاتے ہیں وہ پھر سے رونا شروع کر دیتا۔ ان کی سمجھ میں کچھ معاملہ آنے لگا تھا۔ اللہ کر کے رات گزری تو عابدہ بیگم اور رافعہ نے برقعے پہنے اور ریاض صاحب کے ساتھ ڈاکٹر کے کلینک جانے کے لیے روانہ ہو گئیں۔ عالیہ حنا رات جاگنے کے سبب اپنے کمرے میں سو رہی تھی، جبکہ فاریہ حاجرہ بی بی کے لیے ناشتہ بنانے کچن میں چلی گئی۔ حاجرہ بی بی اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی تسبیح پڑھنے میں مشغول تھیں۔ اس گھر میں گزرے 4 دنوں نے انہیں ایک عجیب سی اضطرابی کیفیت کا شکار کر دیا تھا۔ کچھ تو ایسا تھا جو غیر معمولی تھا، جسے وہ محسوس کر رہی تھیں، اور رات حنان والے واقعے نے معاملے کو مزید پراسرار بنا دیا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب انہوں نے کھڑکی سے ایک اجنبی عورت کو صحن سے برآمدے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ حاجرہ بیگم اسے دیکھ کے ٹھٹکی۔
شاید کوئی پڑوسن آئی ہو۔ حاجرہ بی بی بڑبڑاتے ہوئے چارپائی سے اتری اور چپل پہن کے برآمدے میں آئیں، مگر وہ عورت انہیں کہیں دکھائی نہیں دی۔ حاجرہ بی بی صورتحال سے بوکھلا گئیں اور فاریہ کو آواز دی۔ جی دادی، فاریہ نے آواز سن کے جواب دیا۔ بیٹا، یہاں ابھی ایک عورت آئی تھی، تم نے دیکھا وہ کہاں گئی ہے؟ حاجرہ بی بی نے عجیب کشمکش کی حالت میں پوچھا۔ نہیں دادی، یہاں تو کوئی عورت نہیں آئی، فاریہ نے قدرے حیرت سے کہا۔ اچھا، مجھے وہم ہوا ہوگا۔ حاجرہ بی بی خود کو نارمل کرتے ہوئے بولیں۔ دادی، آپ رات سے جاگ رہی ہیں، اس لیے ایسا ہو رہا ہے، آپ ناشتہ کر کے سو جائیں۔ فاریہ نے ادب سے حاجرہ بی بی سے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم بھی آرام کر لو، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ حاجرہ بی بی نے شفقت سے فاریہ کو کہا اور ناشتہ لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس عورت کو دیکھنا اس کا وہم نہیں تھا۔ انہوں نے کھڑکی سے کمرے کو دیکھا تو انہیں عجیب وحشت محسوس ہوئی۔ کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ضرور ہے اس کمرے میں۔ حاجرہ بی بی انہیں الجھن بھری سوچوں میں گم تھیں جب بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور عابدہ اور رافعہ حنان کو اٹھائے اندر گھر میں داخل ہوئیں۔ حاجرہ بی بی نے چپل پہنی اور باہر نکل آئیں۔ دونوں نے سلام کیا اور سب عابدہ بیگم کے کمرے میں چلے گئے۔ کیا بتایا ڈاکٹر نے؟ کیا مسئلہ ہے حنان کو؟ حاجرہ بی بی سوئے ہوئے حنان کو دیکھ کے متفکر ہوئیں۔ ڈاکٹر نے حنان کا چیک اپ کیا تھا، وہ کہہ رہا ہے بچے کو بظاہر کوئی مسئلہ نہیں۔ عابدہ بیگم نے برقع اتارتے ہوئے کہا۔ مگر اب انجیکشن دیا اور کہا ہے کہ بچہ جتنا سوئے گا اتنا اچھا ہے، خیال رکھنے کا بھی کہا ہے۔ رافعہ برقع اتار کے حنان کو پیار کرنے لگی۔ بیٹا ایسا کرو، تم بچوں کو لے کے میرے کمرے میں آرام کر لو۔ حاجرہ بی بی نے اپنے خدشات کے سبب رافعہ سے کہا۔ پر دادی، آپ کے آرام میں خلل پڑے گا، میں اپنے کمرے ہی میں آرام کر لوں گی۔ رافعہ نے احتراماً کہا۔ نہیں نہیں بیٹا، میں اکیلی ہی تو ہوں، ویسے بھی ابھی عابدہ اور بچیوں نے ناشتہ بنانا ہے تو شور ہوگا، کہیں پھر حنان نہ اٹھ جائے۔ حاجرہ بی بی کی بات عابدہ بیگم کو بھی معقول لگی تو رافعہ چپ چاپ بچوں سمیت حاجرہ بی بی کے کمرے میں چلی گئی۔ حاجرہ بی بی اس کمرے کے پراسراریت کو بھانپ چکی تھیں اور اسی باعث وہ دوبارہ حنان کو اس کمرے میں لے جانا نہیں مناسب سمجھ رہی تھیں۔ رات جاگنے کے سبب وہ سب اپنے اپنے کمروں میں جا کے سو گئے۔ دوپہر 2 بجے رافعہ کی آنکھ کھلی تو سب گھر والے جاگ چکے تھے، جبکہ حنان ابھی بھی پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اس نے کچھ کھلانے پلانے کی غرض سے حنان کو اٹھایا تو وہ کافی سکون سے جاگا اور رونے کے بجائے رافعہ کو دیکھ کے مسکرانے لگا۔ رافعہ نے باہر آ کے عابدہ بیگم اور حاجرہ بی بی کو حنان کے جاگنے کا بتایا تو وہ سب اس کے پاس آ گئیں، جبکہ وہ خود دودھ بنانے چلی گئی۔ شام کو حاجرہ بی بی کے کہنے پہ ریاض صاحب ایک قاری صاحب کو لے کے آئے، جنہوں نے حنان پر دم کر دیا۔ حنان پھر سے حشاش بشاش ہو کے شرارتیں کرنے لگا۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا، جبکہ حاجرہ بی بی نے رافعہ کو مزید اپنے کمرے ہی میں ٹھہرا لیا۔ بھابھی کہاں ہیں آپ؟ رات 8 بجے ہنا رافعہ کو آواز دیتی اس کے پاس آئی۔ کیا بات ہے ہنا؟ رافعہ نے مسکراتے ہوئے ہنا سے پوچھا۔ گھر میں کچھ مہمان آئے تھے، جس کے باعث ریاض صاحب، عابدہ بیگم اور حاجرہ بی بی ان کے پاس ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ بھابھی، وہ آپ کے کمرے میں ٹی وی ہے نا، ہم اس پر ڈراؤنی مووی دیکھنا ہے، ہم دیکھ لیں؟ ہنا نے اجازت لیتے ہوئے کہا، جبکہ عالیہ بھی کمرے میں آ گئی۔ ہاں دیکھ لو، پر رات کو کہیں ڈر نہ جانا، رافعہ نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں بھابھی، ہم نہیں ڈریں گے، فاریہ نے مسکراتے ہوئے کمرے میں آ کے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، امی سے بھی اجازت لے لینا، رافعہ نے فاریہ کی بات سن کے کہا تو وہ سب خوشی ہو کر باہر بھاگ گئی۔ رات 9 بجے تینوں لڑکیاں عابدہ بیگم سے بھی اجازت لینے کے لیے ان کے کمرے میں پہنچ گئیں، جو کہ ابھی ابھی مہمانوں کو فارغ کر کے واپس آئی تھیں۔ پہلے تو وہ منع کرتی رہیں، پھر ان کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالتے ہوئے اجازت دے دی۔ پورے 10 بجے جب سب سو گئے تو ہنا، عالیہ پکوڑے، فنگر چپس کی پلیٹیں اور بوتلیں اٹھائے کچن کے ساتھ والے کمرے میں داخل ہوئیں، جبکہ فاریہ یہ مووی لگانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ان کے اندر آتے ہی فاریہ نے دروازہ بند کر دیا۔ ہائے، مجھے تو ابھی سے ڈر لگ رہا ہے، عالیہ خوف زدہ ہوتے ہوئے بولی۔
ارے ابھی تو کچھ چلا بھی نہیں ہے، تمہیں پہلے ہی ڈر لگنے لگ گیا، ہنا نے عالیہ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ فاریہ نے زیرو کا بلب آن کیا اور مووی چلا دی۔ مووی دیکھتے ابھی 1.5 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ عالیہ اور ہنا نیند سے بے حال ہو گئیں۔ فاریہ بند کر دو، باقی کل دیکھ لیں گے، مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے۔ ہنا نے جمائی لیتے ہوئے کہا، مجھے بھی بہت نیند آ رہی ہے، آنکھیں نہیں کھل رہی۔ عالیہ نے بھی آنکھیں ملتے ہوئے کہا، تم دونوں کمرے میں جا کے سو جاؤ، میں یہ پوری دیکھ کر آتی ہوں۔ فاریہ نے صورتحال کے تحت ان دونوں سے کہا۔ نہیں، تمہیں نیند نہیں آ رہی کیا؟ ہنا نے جاتے جاتے فاریہ سے پوچھا۔ نہیں ابھی نہیں، تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے، میں دیکھ کر آ رہی ہوں، فاریہ نے کہا تو وہ دونوں دروازہ دوبارہ بند کر کے چلی گئیں۔ فاریہ بے خوف بیٹھی غور سے مووی دیکھنے میں مصروف تھی۔ وال کلاک پہ پورے 12 بج رہے تھے، تمام گھر والے گہری نیند سوئے ہوئے تھے، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ مووی میں خوفناک بیک گراؤنڈ میوزک چل رہا تھا، ساتھ ہی اندھیرا دکھایا جا رہا تھا۔ یکدم فاریہ کو مووی کا والیوم کافی زیادہ لگا، اس نے ریموٹ سے آواز کم کی، مگر آواز کم ہونے کے باوجود والیوم اب بھی زیادہ لگ رہا تھا۔ یکدم اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کمرے کے در و دیوار سے خوفناک بیک گراؤنڈ میوزک سنائی دے رہا ہو۔ وہ تھوڑا گھبرائی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر اس نے اسکرین کی طرف نظر گھمائی۔ جیسے ہی اس نے اسکرین کی طرف دیکھا، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے ارد گرد بے شمار لوگ بیٹھے اسکرین پر نظر جمائے ہوئے ہیں۔ خوف کے مارے اس کے پیر جمنے لگے، خوف کا شکنجہ پہ بے رحم پنجوں سے اسے بری طرح جکڑنے لگا۔ اس نے بیڈ سے چھلانگ لگائی اور دروازہ کھول کے باہر نکل آئی۔ مارے خوف کے اس کا سانس پھولنے لگا، وہ اپنی بے ربط سانس بحال کرتے ہوئے ارد گرد دیکھنے لگی۔ تمام کمروں کے دروازے بند تھے، ہر طرف تاریکی کا راج تھا۔ موسم سخت سرد ہونے کے باعث آسمان پہ چاند ستارے کچھ نہ تھا۔ فاریہ کو ماحول انتہائی پراسرار اور وحشت زدہ لگا۔ ایک گہرا سکوت ہر طرف قائم تھا، ہوا تک بے حد ساکت تھی، صحن میں پڑے پودوں کے پتے بھی ہل نہیں رہے تھے۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس وقت وہ جہاں میں تنہا جاگ رہی ہو۔ اس روح فراسا سناٹے میں اسے ٹھنڈے پسینے تب آئے جب اسے اپنے پیچھے کھڑے کمرے سے مووی کی آواز بھی نہ آتی، جیسے وہ چلتا چھوڑ کے باہر آئی تھی۔ اس کے پیر منو مٹی بھاری محسوس ہونے لگے، وہ کپ کپ آتے ہوئے پیچھے مڑنا ہی چاہتی تھی کہ اچانک صحن پر پڑا پردہ ہوا کے جھونکے سے اڑا۔ اس پراسرار اور وحشت ناک ساکت ماحول میں وہ ہوا کا جھونکا فاریہ سے ٹکرایا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے یک بستہ ہاتھ اس کے چہرے کو لگایا ہے۔ اسے لمس واضح محسوس ہوا، وہ جھونکا اسے چھو کر کمرے کی طرف چلا گیا۔ فاریہ کا دل تو جیسے پسلیاں توڑ کے باہر آنے کو تھا، خوف کی شدت سے باعث اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ اسی وقت کمرے سے مووی کی زوردار آواز آئی۔ فاریہ نے اپنی چیخ منہ پر ہاتھ رکھ کر روکی اور دوڑ کے کمرے میں پہنچ گئی۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور چیزوں کا سہارا لیتی اندر داخل ہوئی۔ ہنا عالیہ گہری نیند سو رہی تھی، خوف کی شدت کے باعث اس کی ٹانگیں اس کا ساتھ دینے سے قاصر محسوس ہوئیں۔ وہ پسینے سے شرابور دھڑکتے دل کے ساتھ وہیں زمین پہ بیٹھ گئی اور گھٹنوں کو سر پہ رکھ کے خود کو پرسکون کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھا کے وال کلاک کو دیکھا، رات کے 12:30 بج چکے تھے۔ اس پر خوف کا غلبہ کافی کم ہو چکا تھا۔ وہ فوراً زمین سے اٹھی اور ہنا کے پاس آئی۔ اسے خیال آیا کہ رات ساری اگر مووی چلتی رہی تو بھابھی کیا سوچیں گی کہ چیزیں ایسے استعمال کرتے ہیں۔ اسی سوچ کے تحت وہ ہنا کو اٹھانے لگی، مگر ہنا گہری نیند میں ہونے کی وجہ سے کسمسا کے دوبارہ سو گئی۔ فاریہ نے یہ سب دیکھا تو خود کو تسلی دینے لگی، اور اتنی بڑی ہے، اسے ڈر نہیں لگتا، وہ جلدی سے جا کے بس مووی بند کر کے آئے گی۔ یہی سوچ کے وہ کمرے سے باہر آئی۔ ماحول بدستور خاموش اور تاریخی تھا۔ پہلے اسے خیال آیا وہ عابدہ بیگم کو جگائے، مگر پھر وہ اس خیال کو جھٹک کے حوصلے سے کمرے کی طرف تیزی سے جانے لگی۔ وہ اندر
سے بے حد خوفزدہ تھی جب وہ کمرے میں دوبارہ داخل ہوئی اور فوراً ریموٹ پکڑنے لگی۔ مووی میں ایک پرہیبت عورت سفید کفن پہنے، لمبے بال بکھیرے، ہاتھ میں موم بتی لیے کسی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ جیسے ہی فاریہ نے ریموٹ سے ٹی وی بند کرنا چاہا، کمرے کے دروازے سے وہی مکروہ شکل عورت تیزی سے اندر داخل ہوئی اور فاریہ سے 2 قدم پیچھے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ فاریہ کی فلک شگاف چیخیں پورے گھر میں گونجنے لگیں۔ عابدہ بیگم اور ریاض صاحب ہڑبڑا کے اٹھے اور ہاجرہ بی بی اور رافیہ بھی فوراً کمرے سے نکلیں، جبکہ حنا اور عالیہ نے باہر نکلتے ہی کمرے کی طرف دوڑ لگائی۔ کمرے میں جیسے ہی عابدہ داخل ہوئی، فاریہ پسینے سے شرابور زمین پہ بے ہوش پڑی تھی۔ گھر میں تو کوہرام مچ گیا اور رافیہ نے فوراً مووی بند کی، جبکہ حنا کچن سے پانی پینے بھاگی۔ ہاجرہ بی بی اور عابدہ بیگم مسلسل فاریہ کو ہوش میں لانے کی کوششیں کر رہی تھیں۔ ریاض صاحب فوراً ٹیکسی لائے اور فاریہ کو اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے خوف کی وجہ سے فاریہ کی بے ہوشی ہونے کی تصدیق کی۔ چند گھنٹوں بعد اسے ہوش آیا۔ کچھ دیر اسپتال میں رہنے کے بعد دوپہر 12 بجے وہ فاریہ کو لے کے گھر آئے۔ ریاض صاحب نے بیرونی دروازہ کھولا تو عابدہ بیگم رافیہ فاریہ کو پکڑ کے صحن میں لائے تو ہاجرہ بی بی بھی فوراً کمرے سے باہر آئیں اور وہ فاریہ کو لے کے عابدہ بیگم کے کمرے میں چلی گئیں۔ 2-3 گھنٹے فاریہ کے پاس رہنے کے بعد عابدہ بیگم برآمدے میں آئیں۔ ہاجرہ بی بی اور رافیہ بھی وہیں بیٹھی تھیں۔ عابدہ بیگم نے عالیہ اور حنا کو بلایا اور ان کی سازش کی۔ میں نے منع کیا تھا نا، مت دیکھو اتنی رات کو، اور بہن کو اکیلے چھوڑ کے کیوں گئیں تم دونوں؟ اسے بھی لے کے جاتی، وہ اکیلے میں ڈر گئی۔ امی ہم نے فاریہ کو کہا تھا مگر وہ خود ہی رک گئی، حنا نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ہاجرہ بی بی خاموشی سے بیٹھی، حالات کا اندازہ لگاتے ہوئے اس نتیجے پہ پہنچی کہ وہ کمرہ آسیب زدہ ہے۔ انہوں نے عابدہ بیگم کو اس کمرے کی پراسراریت سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا اور موقع پا کے اکیلے میں انہیں سب بتا دیا۔ میں کسی کو خوفزدہ نہیں کرنا چاہتی، اس لیے بچوں کے سامنے بات نہیں کی۔ ہاجرہ بی بی نے عابدہ بیگم کو پریشان بیٹھے دیکھا تو کہا، یہ گھر تو ہم نے خود تعمیر کروایا ہے، تو پھر اس سب کے پیچھے کیا اسرار ہے؟ عابدہ بیگم نے الجھ کر کہا، اللہ بہتر جانے کیا سبب ہے۔ ہاجرہ بی بی نے پریشان کن لہجے میں کہا، امی فاریہ جاگ گئی ہے، آپ کو بلا رہی ہے۔ حنا نے آواز دی تو وہ دونوں کمرے کی طرف چل پڑیں۔ کام کے سلسلے میں ریاض صاحب کو گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ رات کے 9:45 بجے گھر کا بیرونی دروازہ کھولا اور ریاض صاحب اندر داخل ہو گئے۔ سردیوں کے دن تھے، ان کے علاوہ آبادی زیادہ نہ ہونے کے سبب 10 بجے کا وقت آدھی رات جیسا ہو جاتا تھا۔ ریاض صاحب سیدھے عابدہ بیگم کے کمرے میں گئے جہاں فاریہ اور عابدہ بیگم پلنگ پہ سوئے ہوئے تھے۔ وہ خاموشی سے دوبارہ واپس آئے اور برآمدے میں چارپائی پہ لیٹ گئے، مگر صحن سے آتی یکبستہ ہواؤں سے وہ جلدی کپکپا اٹھے اور مجبوراً کچن کے ساتھ والے کمرے میں پلنگ پہ کمبل اوڑھ کے لیٹ گئے۔ تھکن کے باعث انہیں جلدی نیند آ گئی۔ رات دھیرے دھیرے سرکتی اپنے سیاہ پنجے ہر شے میں گاڑتی جا رہی تھی۔ برفیلی تیز ہواؤں میں خوفناک آوازوں کے ساتھ چل رہی تھی، مگر ریاض صاحب کے گھر تمام لوگ ہر چیز سے بے خبر خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ رافیہ بچوں سمیت ہاجرہ بی بی کے کمرے میں قیام پذیر تھی، جس کے سبب ریاض صاحب اس کمرے میں اکیلے پرسکون نیند سو رہے تھے، اس بات سے قطعی نظر کہ وہ کمرہ وحشت ناک وجودوں کا ٹھکانہ تھا۔ وال کلاک پر 1 بج رہا تھا۔ اچانک ریاض صاحب کے پلنگ میں لرزش پیدا ہوئی تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ دیوار کی طرف منہ کیے اس لرزش کی وجہ سے غور و فکر کر ہی رہے تھے، کوئی ان کے بیڈ کے ساتھ رگڑ رگڑ کے گزرنے لگا جس کے باعث لرزش پیدا ہو رہی تھی۔ ان کی آنکھیں خوف سے پھیلنے لگیں کیونکہ وہ کسی قسم کا وہم نہیں تھا۔ وہ دروازے کی طرف پشت کیے سانس روکے لیٹے تھے۔ انہیں کمرے میں ایسی آہٹیں اور ہلچل محسوس ہونے لگی جیسے کئی لوگ چل پھر رہے ہوں۔ اس اکیلے کمرے میں سب آوازیں وہم کہنا انہیں بڑا مشکل لگا۔ ان کا خوف سے بے ربط دھڑکتا دل ان کے سانس لینے میں سینے میں رکنے لگا۔ وہ غیر مرئی مخلوقات پہ یقین رکھتے تھے، لہٰذا یہ سب آدھی رات کو وقوع پذیر ہونا انہیں
समझ में आने लगा। वो फ़ौरन हिम्मत करके फुर्ती से उठे और दरवाज़ा खोल के कमरे से निकल आए। वो सीधे बैठक में गए और सोफ़े पे तकिया रखते धड़कते दिल के साथ इस कमरे को समझने की कोशिश करने लगे। वो फारिया की हालत को मूवी का खौफ समझ चुके थे, मगर हकीकत में वो इन वजूदों का क्या धरा था जिसका बसेरा इस कमरे में था। यही सोचते सोचते ना जाने वो कब सोए, उन्हें पता ना चला। सुबह आबदा बेगम रियाज साहब को देखने साथ वाले कमरे में गई तो पलंग खाली था। वो रियाज साहब को ढूंढती बैठक में आई तो उन्हें वहाँ सोया हुआ देखा। आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? साथ वाले कमरे में सो जाते। आबदा बेगम ने रियाज साहब को जगाया, उनके पास बैठ के पूछने लगी। इस दौरान हाजरा बीबी भी कमरे में दाखिल हुई और सोफे पे बैठ गई। कमरे के नाम पर रियाज साहब के तासुरात तशवीशनाक हो गए। इनकी गहरी खामोशी ने हाजरा बीबी और आबदा बेगम को ऐसा तासुर दिया जैसे वो समझ गई कि इस कमरे के मुतालिक शायद रियाज साहब भी जान चुके हैं। तीनों ने इस कमरे के बारे में तमाम मुशाहिदे एक दूसरे को बताए। वो मज़ीद किसी और से भी मशवरा करने को नामुनासिब समझा, मगर कमरे के बाहर खड़ी हिना तमाम बातें सुन के उनका हल तलाश करने का अज़्म कर चुकी थी। फारिया की तबीयत संभलने में 2 हफ्ते लग गए, जिसके बाद वो नॉर्मल होकर ज़िंदगी गुजारने लगी। घर में तमाम बड़ों की हिकमत अमली के बाइस इस कमरे के मुतालिक किसी को भनक ना पड़ी और गैर महसूस तरीके से उन्होंने रात के वक्त किसी को वहाँ सोने की इजाज़त न दी। यूँ फिर कोई गैर मामूली वाक़या पेश ना आया। राफिया मुसलसली तौर पे हाजरा बीबी के कमरे में क़याम पजीर हो गई। रोज़मर्रा के काम में रवा दवा थे, मगर हिना का तजस्सुस इस कमरे के बारे में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वह इस कमरे पे ख़ास गौर व फिक्र करती, मगर इसे कोई गैर मामूली बात नज़र ना आई। वो हर वक्त उन्हीं मखलूक के बारे में सोचने लगी जिनका जिक्र घर के तमाम बड़ों ने किया। दोपहर 2 बजे का वक्त था। आबदा बेगम और राफिया छत पे कपड़े डालने गई थीं, जबकि हाजरा बीबी और फारिया नमाज पढ़ने में मशगूल थीं। आलिया किचन में बर्तन धो रही थी। हिना टहलती टहलती आई और सहन में लगे झूले पे बैठ गए। झूला लेते हुए इसने बेख्तियार कमरे की तरफ देखा। उसे ऐसा लगा जैसे वो कमरे की तवज्जो अपनी तरफ मुंजविल करवा रहा है। कमरे को देखते देखते इसे माहौल एकदम साकित और वहशतनाक लगने लगा। उसने सहन में मौजूद पर्दों को देखा जो कुछ देर कबल हवा से हिल रहे थे, अब उनमें ज़रा बराबर भी हरकत ना हो रही थी। वो कमरे से नज़र हटाना चाहती थी, मगर वो ऐसा करने में नाकाम रही। कुछ देर बाद इसे खौफ का शदीद झटका तब लगा जब किचन और छत से आती आवाज़ें मुकम्मल बंद हो गईं। इसे अपनी रीढ़ की हड्डी में कुछ सरात करता हुआ महसूस हुआ। मारे दहशत के वो वहीं जम गए। इतने में आबदा बेगम की आवाज़ से वो बुरी तरह चौंक पड़ी। हिना, तुम सुन रही हो? आबदा बेगम ने दूसरी बार आवाज़ दी। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।